अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीन व नाजरीन, आज मैं बात करने जा रही हूँ ख्वाबों के हवाले से। लेकिन ये वो ख्वाब नहीं है जो हम जागते हुए देखते हैं। सोते हुए हम जो ख्वाब देखते हैं उनका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर होता है और हम उनके बुरे असरात से कैसे बच सकते हैं। और ये बातें मैं खुद से नहीं कर रही बल्कि अहादीस का हवाला दूंगी आपको, ताकि आपको पता चले कि ख्वाब जो हैं वो हमारी ज़िंदगी पे कैसे असर करते हैं और इनके शैतानी असरात से हम कैसे महफूज रह सकते हैं। और इंशाल्लाह इसके अलावा आपके नॉलेज में बहुत इजाफा भी होगा। काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बात की अच्छे से समझ आए। जी तो इस सिलसिले में जो पहली हदीस हमारे सामने है ये सुनन इब्न माजा की हदीस है। इसमें हज़रत अबू रज़ीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि ख्वाब की जब तक ताबीर बयान ना की जाए उस वक्त तक वो परिंदे के पाँव में होता है, जब ताबीर कर दी जाए तो वाक़ई हो जाता है। और फरमाया कि ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। और गालबन ये भी फरमाया कि ख्वाब सिर्फ़ उसी को सुनाए जो मोहब्बत रखने वाला या समझदार हो। यानी इस हदीस से हमें ये बताया, इसमें हमें ये जा रहा है कि जब हम कोई ख्वाब देखते हैं तो हम जब किसी को बताते हैं, अपना ख्वाब बताते हैं कि मैंने ये ख्वाब देखा है, और वो उसकी जो ताबीर करता है ना, तो फिर वो वैसी ही हो जाती है जैसी वो ताबीर बताता है। अगर वो ताबीर ना बताए या हम किसी से बयान ना करें तो तब तक वो ख्वाब जो है वो लटका रहता है, समझे ज़मीन व आसमान के दरमियान। उसका तब तक असर नहीं होता जब तक उसकी कोई ताबीर ना बता दे हमें, या हम खुद से उसके बारे में कुछ ना सोच लें कि इसका ये असर होगा, ऐसे होगा। तो इसीलिए कहा गया कि ख्वाब उसी को सुनाएं जो मोहब्बत रखने वाला है, अच्छी ताबीर करे। इसके बारे में अगली हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। एक आदमी आया, उसने कहा, "ए अल्लाह के रसूल, आज की रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा गला काट दिया गया है और मेरा सर गिर गया है, और मैं उस सर का ताक़ुब करके मैंने उसको पकड़ लिया और दोबारा जिस्म पर लगा लिया।" तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी के साथ ख्वाब में शैतान कोई शरारत करे तो वो ये ख्वाब लोगों को हरगिज़ ना बताए, यानी बुरा ख्वाब लोगों को नहीं बताना चाहिए। इसी तरह ये नीचे हदीस है, ये भी सुनन इब्न माजा की है कि जब किसी को बुरा ख्वाब आए तो उसे चाहिए कि ख्वाब में इससे होने वाली शैतानी शरारतों को लोगों को ना बताए। तो यानी बुरा ख्वाब जो है वो शेयर नहीं करना चाहिए। इसी तरह ये इब्न माजा की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। लिहाजा अगर किसी को ख्वाब में ऐसी चीज़ नज़र आए जो उसे नागवार हो, बुरी लगे, तो उसे चाहिए कि 3 बार बाएं तरफ थूक दे। तीन एक बार हदीस में अल्फाज है कि भी थूक कर दे तो वो भी दे, काफ़ी हो जाता। और शैतान मरदूद से 3 बार अल्लाह की पनाह मांगे, यानी औज़ बिल्लाह पढ़ ले, और जिस पहलू पे लेटा हुआ है उसे बदल दे, यानी अपनी साइड चेंज करके सो जाए। इसी तरह ये नीचे यही हदीस जो है 3909 भी ये हदीस है, 3910 भी ये हदीस है, उसमें भी यही कहा गया है। और नेक्स्ट जो है सुनन निसाई की हदीस है कि एक सहाबी ने ख्वाब देखा, उनसे पूछा गया कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें किस चीज़ का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा, आपने हमें हुक्म दिया है कि हम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाह अकबर कहें, ये पूरा 100 हो जाएगा। तो उसने कहा, तुम 25 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 25 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 25 दफ़ा अल्लाह अकबर और 25 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो, ये भी 100 हो जाएंगे। जब सुबह हुई तो उस सहाबी ने ये ख्वाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे ये अंसारी कहता है इसी तरह कर लो, यानी उसके ख्वाब की तस्दीक की कि इस तरह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगली हदीस है सुनन निसाई की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े का पर्दा हटाया। ये उस वक़्त की बात है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर पे शदीद बीमार थे, शदीद मर्ज़ की हालत में थे, और जमात जो है वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करवा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े का पर्दा हटाया। लोग हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे सफ़े बांधे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, नबूवत से मखसूस खुशखबरी देने वाली चीज़ों में से अब नेक और सच्चे ख्वाब ही रह गए हैं,
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن نیک اور سچے خواب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، جو کوئی مسلمان خود دیکھ لے یا اس کے لیے کسی اور کو نظر آئے، یعنی کوئی اور اس کے بارے میں کوئی اچھا خواب دیکھ لے۔ پھر فرمایا خبردار، مجھے رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے روکا گیا ہے، چنانچہ رکوع میں رب تعالیٰ کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں دعا مانگنے کی کوشش کرو۔ سجدے میں دعا قبولیت کے زیادہ لائق ہے، یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم سجدے میں جائیں تو وہاں ہم جو دعائیں مانگیں وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، یہ سنن ابو داؤد کی وہی حدیث ہے کہ خواب جو ہیں وہ جب تک تعبیر نہ ان کی بتائی جائے وہ واقع نہیں ہوتے، لیکن جب اس کی تعبیر بتا دی جائے یا خود سے بندہ بھی ذہن میں اختراع کر لے کہ میری تعبیر یہ ہے، اس خواب کا یہ مطلب ہے، تب بھی اس کا وہ اثر ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ خواب جو ہے وہ کسی مخلص لوگوں کو بتائیں یا کسی عالم کو بتائیں، صاحب علم کو بتائیں، اس کے علاوہ کسی کو نہ بتائیں۔ پھر یہ سنن ابو داؤد کی یہی وہی حدیث ہے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ تو جب کوئی شخص کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنی بائیں جانب 3 بار تھوکے، پھر اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، بلا شبہ وہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح یہ حدیث ہے سنن ترمذی کی کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہے جو سچا ہوتا ہے، ایک خواب وہ ہے جو آدمی جو کچھ سوچتا رہتا ہے اسی کو خواب میں دیکھتا ہے، یعنی دن بھر ہم جو کام کر رہے ہیں جس کی طرف ہماری توجہ ہے رات ہم خواب میں وہی دیکھتے ہیں۔ اور ایک خواب ایسا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا جو شخص خواب میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اٹھ کے نماز پڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے مجھے خواب میں بیڑی کا دیکھنا اچھا لگتا ہے، پاؤں میں جو بیڑی ہوتی ہے نا، اور توق دیکھنے کو میں ناپسند کرتا ہوں، جو گلے میں توق ہوتا ہے۔ بیڑی کی تعبیر یہ ہے دین پہ ثابت قدمی سے جمے رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو وہ میں ہی ہوں، اس لیے کہ شیطان میری شکل نہیں اپنا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خواب کسی عالم یا خیر خواہ سے ہی بیان کیا جائے۔ تو یہ سنن ترمذی کی حدیث میں بھی اسی بات کا حوالہ ہے۔ اب یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمانہ قریب ہو جائے گا، غالباً قیامت کے قریب ہو جائے گا، تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، ان میں سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہوگا جس کی باتیں زیادہ سچی ہوں گی، یعنی جو زیادہ سچ بولتا ہے سچے خواب بھی اسی کو آئیں گے غالباً، اس کا یہی مطلب ہے۔ اور مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، بہتر اور اچھے خواب یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، کچھ خواب شیطان کی طرف سے تکلیف اور رنج کا باعث ہوتے ہیں، اور کچھ خواب آدمی کے دل کے خیالات ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو کھڑے ہو کے تھوکے، اسے لوگوں سے بیان نہ کرے۔ آپ نے فرمایا میں خواب میں قید یعنی پیر میں بیڑی پہننا پسند کرتا ہوں اور توق کو ناپسند کرتا ہوں، قید سے مراد دین پہ ثابت قدمی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے حدیث ایک مروی ہے، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں باریک ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور جنت میں کوئی بھی جگہ جہاں میں جانا چاہ رہا ہوں وہ مجھے اڑا کے وہاں لے جاتا ہے۔ کہا میں نے یہ خواب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، یعنی وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عبداللہ ابن عمر کو ایک نیک آدمی دیکھتا ہوں، یعنی اس سے ان خواب کی تعبیر یہ ملی کہ وہ نیک انسان ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ سے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تم مجھے 3 راتوں تک خواب میں دکھائی دیتی رہی ہو، ایک فرشتہ ریشم کے ایک ٹکڑے پہ تمہیں لے کے میرے پاس آیا، وہ کہتا یہ تمہاری بیوی ہے، میں تمہارے چہرے پر سے کپڑا ہٹاتا تو وہ تم ہوتی، میں کہتا کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا کر دے گا، یعنی میری سمجھ میں جو آتا ہے یہ خواب شادی سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، تبھی یہ کہا کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا کر دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں کنویں پر چرخی والے ڈول سے پانی نکال رہا ہوں، پھر ابو بکر آ گئے، انہوں نے 1 یا 2 ڈول نکالے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے کچھ کمزوری سے ڈول نکالے، پھر عمر آئے، انہوں نے پانی نکالا تو وہ بہت بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے لوگوں میں کوئی غیر معمولی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو ان جیسی طاقت کا مظاہرہ کر سکتا ہو، یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے اور انہوں نے جانوروں کو سیراب کر کے آرام کرنے کی جگہ پر پہنچا دیا۔ یعنی انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اتنا پانی پلایا کہ وہ انہوں نے پیٹ بھر کے پی لیا۔ تو یہ خواب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ اور اس کے علاوہ پھر وہی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، وہ جو پہلے ایک عرابی نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر جو ہے وہ کٹ گیا ہے اور میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند کی حالت میں شیطان تمہارے ساتھ جو چھیڑ خانی کرے وہ لوگوں میں نہ بتاؤ۔ اور اس کے بعد حضرت جابر نے بتایا کہ میں نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں شیطان تمہارے ساتھ جو چھیڑ خانی کرے تم میں سے کوئی اس کے بارے میں لوگوں کے ساتھ بات نہ کرے۔ اسی طرح پھر یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اچھا خواب نبوت کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑی خوشخبری ہے، اللہ پاک ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ صحیح مسلم میں یہ وہی حدیث رپیٹ ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، اور جس کروٹ لیٹا ہو اسے بدل لے، یعنی وہ اعوذ باللہ 3 بار پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورا پڑھ لے، یا ایک دعا ہے وہ پڑھ لے۔ اسی طرح ایک حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں ایسا خواب دیکھتا تھا جس سے میں بیمار پڑ جاتا تھا، یہاں تک کہ میری حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میں بھی بعض اوقات خواب دیکھتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ صرف اسی شخص کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور 3 بار شیطان اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور وہ خواب کسی کو نہ بتائے تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی اس خواب کا کوئی برا اثر نہیں ہوگا۔ یہ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں بھی وہی بات کی گئی ہے کہ اچھا خواب اسی کو بتائے جو اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں یہ تنبیہ کی گئی ہے، جی یہ دیکھیے گا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ انسان خواب میں ایسی چیز کو دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس کی آنکھوں نے نہ دیکھی ہو، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے، تو اس کے لیے بہت بڑی وعید آئی ہے کہ یہ سب سے بدترین جھوٹ ہے، اس لیے ایسے خود سے من گڑت خواب بیان نہیں کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح یہ پھر ابو سلمہ کی وہی روایت ہے کہ جو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے جو بتایا کہ میں برے خواب دیکھتا تھا اور اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتا تھا۔ یہ پھر صحیح بخاری میں وہی حدیث کا تذکرہ ہے کہ صالح خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تو جو کوئی برا خواب دیکھے تو بائیں طرف کروٹ لے کر 3 مرتبہ تھو تھو کرے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے تو وہ برا خواب اس کو نقصان نہیں دے گا، اور اسی طرح کہا کہ شیطان کبھی میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ یہ بھی وہی اسی بارے میں یہ احادیث ہے، اور یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے نام پہ نام رکھو لیکن تم میری کنیت اختیار نہ کرو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو قاسم، کنیت ہوتا ہے کہ باپ کے نام سے یا بیٹے کے نام سے پکارا جائے، تو آپ نے اس سے منع کیا کہ میری کنیت نہ رکھو، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جس نے قصداً جان بوجھ کے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ جو بندہ جان بوجھ کے جھوٹی حدیثیں بیان کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور کوئی بھی ایسی بات کرنے سے محفوظ فرمائے ہمیں۔ اسی طرح یہ پھر وہی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ حدیث سنی تو انہوں نے کہا کہ پہلے بعض خواب مجھ پہ پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتے تھے، جب سے میں نے یہ حدیث سنی اور اس پہ عمل کرنے لگا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یعنی اب اس کا برا اثر میرے پہ نہیں ہوتا خواب کا۔
پھر یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں بھی کہ سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے، یعنی جیسے لے پالک بچے لے کے ولدیت چینج کر دیتے ہیں، وہ بھی جھوٹ ہے۔ اور یہ کہ جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منسوب کرے جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔ یہ پھر وہ جو ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہیں، تو اس میں بھی وہی بتایا گیا ہے کہ برے خواب جو ہیں وہ نہیں بتانے چاہیے۔ اور یہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگوں نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے ہیں جو مسلمان خود دیکھے گا یا اس کے لیے کسی دوسرے کو دکھایا جائے گا۔ یہ بھی وہی حدیث ہے، اور یہ اس لیے آپ کو ساری دکھا رہی ہوں سارے حوالے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہیں۔ جو پہلے دکھائی ہیں وہ بھی مستند کتابوں سے ہیں، صحیح مسلم سے ہیں، ساری صحاح ستہ جو 6 مستند کتابیں ہیں حدیث کی ان میں سے آپ کو یہ دکھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف اب مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب جو ہیں وہ مبشرات ہیں۔ تو پیارے ساتھیوں، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ والی ویڈیو آپ کے لیے بہت معلوماتی رہی ہوگی۔ اسے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے اور شیئر کیجئے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور اگر کہیں منہ سے کوئی بات غلطی سے غلط بات منہ سے نکل گئی ہے تو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔